من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور بھائی، اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا جو مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کا پہلا اشرا جو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ آج چھٹا روزہ ہے، پہلے اشرے کا زیادہ بھاگ گزر چکا ہے۔ ماہ مبارک کی برکتیں کون نہیں جانتا؟ اب یہ جو ماہ مبارک گزرتا جا رہا ہے تو ہم بندوں کو کرنے کا کیا کام ہے؟ جو کرنے کا کام ہے ہر روز کا حصہ، ہر روز ہمیں یہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ ماہ مبارک کی ہم سے قدردانی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر ہو رہی ہے تو اللہ کا بے پناہ شکر ماننا چاہیے اور رب کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اور اگر ناقدری ہو رہی ہے تو کف افسوس ملنے سے کچھ نہیں ہوگا، رب کے حضور معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے ناقدری ختم فرما دے اور باقی دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ حساب کیسے لگائیں گے؟ ہمیں اپنے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ میں ماہ مبارک کی قدر کر رہا ہوں یا نہیں؟ بہت آسان حساب ہے کہ اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ کام کرنے کے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیے ہیں۔ مجموعی طور پر ان کا عدد 11 ہے۔ اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ، ورنہ ہر نیکی کم ہے، ان خصوصیت کے ساتھ جو کرنے کے کام بتائے گئے ہیں، احادیث کا جائزہ لیں تو احادیث کی روشنی میں مجموعی طور پر 11 ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو روزہ ہے جو فرض ہے،
दूसरे नंबर पर तरावी है जो सुन्नत है और फर्ज जैसी है। तीसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत है। चौथे नंबर पर इस्तिग़फ़ार की कसरत है। पांचवें नंबर पर जन्नत की तलब की कसरत है। छठे नंबर पर जहन्नम से खूब पनाह मांगना है। सातवें नंबर पर कुरान करीम की तिलावत का एहतिमाम है, इसलिए कि रमजान और कुरान इसमें बड़ी मुनासबत है। तफसीर के सबक में तफसील से बातें आई है। आठवें नंबर पर गरीबों की गमखारी है, ये शहरुल मुवासात है। गरीबों की गमखारी, गरीबों का एहसास। आठवें नंबर पर नेकियों में दूसरे से बढ़ने और दूसरे से सबकत करने का जज्बा पैदा करना है, दूसरों से आगे बढ़े। फरुल्लाह मिन अनफुसिकुम खैरा। और 10वें नंबर पर हर गुनाह से अपने को बचाना। मुसलसल ये 10 नंबर है और इन 10 की जान है दुआओं की कसरत। दुआओं की कसरत दुनिया और आखिरत की हर नेमत का खुलासा दुआ है। इसीलिए जो आयत करीमा आपके सामने पेश की है, परवरदिगार अपने रब होने का तस्करा फरमाकर हुक्म फरमा रहे, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी। किसी और ने नहीं कहा, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है, तुम्हारा पालने वाला तुमसे कह रहा है, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने वाला तुमसे कह रहा है, जमीनों आसमानों का मालिक तुमसे कह रहा है, दुनिया और आखिरत की हर नेमतों के खजाने जिसके पास है वो कह रहा है। और तुम्हारा रब तुमसे, जो तुम्हें बगैर मांगे भी दे रहा है, फिर भी तुमसे कह रहा है। कितनी नेमतें हैं जो परवरदिगार ने बगैर मांगे दी है, बेशुमार नेमतें हैं और इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं दुनिया और आखिरत। दुनिया की कोई नेमत जो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ईमान की नेमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने की नेमत, कुरान करीम हमें नसीब हुआ है नेमत, आखिरी उम्मत होने की नेमत, दावत का काम दिया गया है वो नेमत, बहुत सारी नेमतें जो हमको दी गई है। दुनिया की नेमत है, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो नेमतों का देने वाला रब तुमसे कह रहा, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है मांगो मुझसे। और सिर्फ रब ने ऐलान नहीं किया है आम हुक्मरानों के ऐलान की तरह, मेरे वादे नहीं, अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम। अरबी जुबान जानने वाले जानते हैं शर और जज़ा का इत्तिसाल इतना होता है कि दो जुमले एक बन जाते हैं। मांगो मुझसे, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूं। और आगे फरमाया जो नहीं मांगते, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिलीन। और जो मुझसे नहीं मांगते वो जहन्नम में जलील होकर के दाखिल होंगे। यहाँ इबादत का माना दुआ है। हज़रत नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सनद से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत ही है। दुआ इबादत से अलग चीज नहीं है, अहम इबादत है। थुम्मा क़रअ, फिर आपने ये बात इरशाद करने के बाद, इरशाद फरमाने के बाद यही आयत तिलावत फरमाई, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिलीन। मुफस्सिरीन ने अजीब बात बयान की। वो फरमाते पता है दुआ को इबादत क्यों कहा गया है? इसलिए कि दुआ की शान बड़ी निराली है। एक बंदा अल्लाह ताला से औलाद मांगता है, एक बंदा अल्लाह ताला से रोजी मांगता है, एक बंदा अपनी मुसीबत के खत्म करने के लिए अल्लाह से मांगता है, एक बंदा पड़ोस की तकलीफ को दूर करना अल्लाह से मांगता है, एक बंदे का कारोबार नहीं चल रहा अल्लाह ताला से कारोबार मांगता है। तो एक बंदा ये समझता है तो दुनिया है, मैं तो दुनिया मांग रहा हूं। और दुनिया और इबादत में कहां ताल्लुक है? रब ने कहा परवरदिगार से मांगना, दुआ सिर्फ इबादत का पहलू नहीं है, दुआ ऐनी इबादत है। तो दुनिया मांगना, मैं उसको तेरे लिए दुआ बना दूंगा, मैं तेरे लिए इबादत बना है। आप कोई भी इबादत देख लीजिए, हत्ता कि नमाज जैसी चीज भी अगर हम रियाकारी के लिए करें
کسی کو دکھلانے کے لیے کریں، ہم روزہ کسی کے لیے رکھیں، ہم زکات کسی کے لیے دیں، ہم مال کسی کے لیے خرچ کریں اور صرف دنیا کو دکھلانے کے لیے، پروردگار کے یہاں صرف اس کو ہم پر واپس نہیں ڈال دیا جاتا۔ پروردگار کیا مواخذہ ہوگا تو انہیں یہ میرے لیے عمل نہیں کیا تھا، غیر کے لیے کیا تھا، جہاں اس سے تو بدلہ مانگے۔ لیکن دعا دنیا کے لیے بھی مانگے، آپ کسی بھی ضرورت کے لیے مانگے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں، دعا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی عبادتیں ہیں آپ غور کر لیں، ان تمام عبادتوں کی جان دعا ہے، اور بندہ دعا میں جتنا اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے، کسی عبادت میں اتنا قریب نہیں ہوتا، کسی عبادت میں قریب نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو یہ سمجھتا ہے میں اپنا دکھڑا کسی کو نہیں سنا رہا ہوں، میں اپنا دکھڑا صرف اور صرف میرے اس خالق اور مالک کو سنا رہا ہوں جو میرا دکھڑا مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ پروردگار کو ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت ہے؟ وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ بندے کی دعا سے پہلے بھی جانتا ہے بندہ یہ دعا کرے گا اور مانگے گا، پھر پروردگار نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کو کیوں کہا؟ اور وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تم اپنے تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے تم مجھ سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا گر گرانا اور بندے کا پروردگار کی طرف متوجہ ہونا اور بندے کا پروردگار کے قریب جانا اور بندے کا یہ سمجھنا میری بگڑی چیز کوئی بنا سکتا ہے تو میرا رب بنا سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت میری بگڑی نہیں بنا سکتا۔ رب کو یہ ادا بہت پسند ہے، رب کو یہ ادا بہت پسند ہے، اس لیے یہ جو اس ماہ مبارک میں یہ مجموعی طور پر جو خصوصیت کے ساتھ کرنے کے کام ہے 11، ان میں آخری یہ دعا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کو جیسے دوسرے اعمال کے ساتھ خصوصیت ہے، اس ماہ مبارک کو دعا کے ساتھ بھی بہت خصوصیت ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ سحری کے وقت تو سب جانتے ہیں، رمضان نہیں عام دنوں میں بھی رات کے آخری پہر کو اللہ رب العزت بندوں سے بہت قریب ہوتے، سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتے ہیں، اور ندا لگائی جاتی ہے حل مستغفرین، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی پریشانیوں کا مارا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی کسی کا ستایا ہوا میں اس کو ظلم سے نجات دے دوں۔ اور ہر روز یہ اعلان ہے، رمضان میں تو پھر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر افطار کے وقت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ پورے دن اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر حلال چیز سے دور رکھے ہوئے ہے، اب افطار کے وقت اس پروردگار کا مقبول بندہ بن کر کے اللہ کے حضور مانگتا ہے میرے پروردگار مجھے یہ دے دے، تو پروردگار اس کی دعا ویسے بھی رد نہیں کرتا، لیکن جب وہ روزے دار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ پروردگار تو ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ بندہ جلد بازی نہ کرے، جلدی نہ مچائے تو اس کی دعا قبول ہوتی، جلدی نہ مچائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ استعجال کیا ہے، جلدی میں جانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ دعا مانگے اور پھر یہ کہے میں دعا مانگ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور پھر تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے، ایسے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا آپ نے فرمایا افضل العبادہ انتظار الفرج، بہترین دعا وہ ہے کہ آدمی مصیبت کے وقت بھی انتظار کرے، میرا رب میری ضرور سن لے گا۔ ہم میں سے بہت سے بھائیوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب پروردگار نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے
تم مانگو میں ضرور تمہیں دوں گا اور تم مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. تو ہم میں سے کوئی کئی سالوں سے مانگتا ہے, بہت ساری مدت سے مانگتا ہے, لیکن اس کو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. میرے بھائی ایک مضمون سمجھا, اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے, جو مانگو وہ مل جائے گا اس کا وعدہ نہیں. یہ بات یاد رکھیے, اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا, تمہاری دعا قبول ہوگی, جو مانگو وہ مل جائے اس کا وعدہ نہیں ہے. اور دعا کی قبولیت کی حدیث پاک میں 3 شکلیں بتائی. دعا قبول ہوگی تو 3 باتوں میں سے ایک بات ملے گی. حدیث پاک میں ایک جگہ آپ نے فرمایا, یا تو یہ ہے کہ اس نے جو دعا مانگی اللہ پیشگی دنیا میں ہی اس کی دعا قبول کر لے, پوری کر دے. جو مانگا تھا, مال مانگا تھا, مال مل جائے, اولاد مانگی تھی, اولاد مل جائے, مصیبت سے بچاؤ مانگا تھا, بچاؤ مل جائے, پریشانیاں ختم ہونے کو مانگا تھا, پریشانیاں ختم ہو جائے, امتحانات میں اعلیٰ نمبر پر کامیاب ہونا مانگا تھا, وہ مل جائے. تو ایک تو یہ شکل. دوسری آپ نے فرمایا اما ایدخر له فی الآخرہ, اور دوسری بات یا تو جو ہے اس کی دعا قبول اس طرح سے ہو جائے کہ دنیا میں نہ ملے لیکن آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. اور بعض روایات میں ہے ثواب ملے گا, اتنا ملے گا, اتنا ملے گا, اتنا ملے گا کہ بندہ یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, یعنی دنیا میں میرا مانگا نہ ملتا, کہ آخرت میں اتنا ثواب ملے گا. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی اما ان یصرف عنہ من السوء مثلها, یا پھر اس کی شکل یہ ہے کہ اس نے جو دعا مانگی تھی اس کے نتیجے میں کوئی مصیبت اس کو پیش آنے والی تھی, اللہ نے اس کی مصیبت اس سے دور کر دی. اور یہ 3 شکلیں اس لیے رکھی ہے کہ پروردگار ہماری ضرورتوں سے اور ہماری مصلحتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے. کبھی اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے نے مال مانگا ہے, میں مال دوں گا تو اس کے لیے بجائے نعمت کی مصیبت بن جائے گا, اس کے لیے بجائے راحت کی زحمت بن جائے گا, مال کے نقشوں میں اس طرح سے مبتلا ہو جائے گا کہ اس نے مجھ سے مانگا تھا, میں نے دیا, اور پھر اس کے نتیجے میں وہ پھر مجھ سے بکھر گیا, اور اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا, اور اس نے پھر مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو پوچھنا شروع کر دیا. تو مال کی کبھی یہ جو ہے نحوستیں ہوتی ہے, اس لیے مال مانگا اللہ نے. کسی نے اولاد مانگی لیکن اللہ نے اس کی مصلحت یہ سمجھی کہ اسے اولاد نہ دینے میں فائدہ ہے, اسے اولاد نہیں دی, اس کے بدلے میں آخرت میں کوئی نعمت یا اس کی دنیا کی کوئی مصیبت جو ہے ٹل جائے. تو بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہے. دعائیں قبول ہونے کی شکلیں الگ الگ ہیں. دعا قبول ہوتی ہے مانگا مل جائے, دعا قبول ہوتی ہے آخرت میں ذخیرہ بن جائے, دعا قبول ہوتی ہے کوئی مصیبت ٹل جائے. یہ دعا قبول ہونے کی مختلف شکلیں ہیں. اس لیے بندے کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے مانگتا رہے, مانگتا رہے, مانگتا رہے, اور اس طرح سے مانگے کہ پروردگار کو اس کا مانگنا پسند آ جائے. کیسے مانگے؟ پروردگار کو مانگنا پسند یہ ہے کہ دعاؤں کے آداب میں یہ ہے کہ اپنی ضرورت مانگنے سے پہلے دعا کا ابتدا اللہ کی تعریف سے کرے. دوسرے نمبر پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت اور درود بھیجے. آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں, ایک صحابی آئے اور آ کر کے نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کر کے جیسے ہی انہوں نے سلام پھر دعا مانگی اللہم اغفر لی وارحمنی, آپ وہی تشریف فرماتے, آپ نے فرمایا اجلت ایھا المصلی, بہت جلدی کر دی تھی. اب ایک دوسرے صاحب آئے, ہو سکتا ہے وہی کھڑے بیٹھے تھے وہ اٹھے ہو تاکہ اللہ کے نبی کی توجہ ملے, یا کوئی دوسرے صاحب آئے, وہ آئے, انہوں نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی, تو پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے دعا شروع کی. آپ نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب, آپ نے فرمایا نمازی مانگ, تیری مانگ قبول ہو جائے گی, تیری دعا پوری ہو جائے گی. تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا مانگے اور دعا کی ابتدا اللہ کی حمد سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کرے. دوسری دعا کے لیے ایک اہم خصوصیت ہے کہ دعا مانگتے وقت اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہو. جب ہاتھ اٹھائیں تو یہ سمجھیں کہ میں یہ درخواست کسی دنیا کے بادشاہ اور
کسی عام حکومت کیا نہیں بھیج رہا ہوں، میں احکم الحاکمین کے دربار میں اپنی درخواست بھیجا ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کوئی دعا مانگے تو دعا مانگتے نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو مال عطا کر دے، تو چاہے تو مجھے اولاد، ایسی دعا نہ مانگے۔ دعا کیوں آپ نے فرمایا؟ اس لیے کہ دعا تو یقین سے مانگو، ملے گا تو وہی جو رب چاہے گا، تمہیں اس طرح سے شک سے دعا نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ چاہے نہیں، پروردگار تجھے دینا ہی دینا، بس تیرے در پر آ پڑا ہوں اور میں نے تو اپنی پیشانی تیرے سامنے ٹکا دی ہے اور میں نے تیرے حضور اپنے ہاتھ بلند کر دیے ہیں اور تیری شان ہے تو بندے کے ہاتھ خالی واپس نہیں بھیجتا۔ رب تجھے دینا ہے دینا ہے دینا ہے اور دے گا تو اور لے کر جائیں گے، اس یقین کے ساتھ اللہ سے اور صرف اپنے لیے نہیں مانگی۔ دعا کی قبولیت کی ایک نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ مانگے، اور غائبانہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اتنا آپ کہیں گے کہ پھر وہ ہم غیروں کے لیے دعا مانگیں گے، اولاد میرے کو نہیں ہے، اولاد میری اولاد کو نہیں ہے، میں دوسروں کے اولاد کے لیے دعا مانگوں۔ تو حدیث پاک میں ہے جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے وہاں فرشتہ موجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ، تو دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے۔ تو بتائیے ہماری دعا دوسرے کے لیے اور فرشتے کی دعا ہمارے لیے، یہ کوئی معمولی سعادت ہے؟ اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ ہم سے اس ماہ مبارک میں ایک غفلت یہ ہوتی ہے کہ ہم، اور ویسے بھی ماہ مبارک کی بات یہ ہے، ماہ مبارک کی بات نہیں ہے، امت کا ایک معمول چھوٹ گیا ہے، امت کو یہ عمل دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اسی آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ نے کعب احبار کا یہ بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اللہ کا نظام تو یہ تھا کہ یہ کام اور یہ خصوصیت اور یہ شان تو انبیاء کو دی گئی تھی، اگلے انبیاء کو کہا گیا تھا کہ خوب دعائیں مانگے۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ جو خصوصیت انبیاء کو دی گئی تھی وہ خصوصیت اس امت کو دی گئی کہ یہ امت اپنے پروردگار سے دعا کرے، اور یہ امت صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، امت میں ہر فرد کے لیے دعا۔ آج حالات جس انداز کے ہو رہے ہیں اور ہم اور آپ جو ہے کفِ افسوس ملتے جا رہے ہیں، تبصرے اور تذکرے کرتے جا رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے سامنے جو ہے ہم بہت احساس کمتری کے شکار ہو کر کے حالات کا رونا رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کب تک بندوں کے سامنے روتے رہیں گے؟ بندوں کے سامنے رونے سے آج کسی نے کسی کا مسئلہ حل کیا، بڑوں سے امیدیں قائم کیے ہوئے، آج اس امت کی جو ڈوبتی نیا ہے اس کو بچانے کے لیے اگر پوری امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور یہ عہد کر لے کہ اس امت کی ڈوبتی نیا کو بچانے کے لیے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر دے، اور اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرے، اپنے لیے کرے، اپنے اولادوں کے لیے کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرے، اپنے محلے والوں کے لیے کرے، اپنی بستی والوں کے لیے کرے، پوری امت کے لیے کرے، اور رو کر کرے، اور دنیا کے لیے بھی دعا کرے اور آخرت کے لیے بھی دعا کرے، دنیا کے لیے بھی کرے، دین کے لیے بھی کرے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ یہ کہہ کر کے اور صرف اس طرح سے حسرت اور افسوس کا اظہار کر کے چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ امت کی نیا ڈوبتی جا رہی ہے، ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دین کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں اور ہماری جو ہے پردہ نشین عورتیں بھی آج دیکھ لیجئے پوری امت کا حال کیا ہے، کس انداز سے دین کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکلتا جا رہا ہے، اور ہم صرف افسوس کرتے رہتے ہیں۔ کب تک افسوس کریں گے؟ کب تک یہ زبانی جمع خرچ کریں گے؟ کب تک صرف دو چار بول کر کے ہم اپنے کو تسلی دیں گے؟ ضرورت ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھیں، اپنے مصلے کو اپنے آنسو سے تر کرے، اپنی داڑھیوں کو اپنے آنسو سے تر کرے، اپنے پروردگار سے کہے پروردگار ہمارے بس میں اور کچھ نہیں ہے، ہم تو تجھ سے مانگتے ہیں تو ہماری حفاظت
حفاظت فرما دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما دے، پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں، بات کیسی بھی کہی جائے اور اچھے انداز میں کہی جائے تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، کانوں کو مزہ آتا ہے، لیکن کب تک ہم کانوں کو لذت دیتے رہیں گے؟ دلوں کو اپیل کرنے کی ضرورت ہے، ان دلوں کو جھنجھوڑیے۔ ہاں، کب تک دیکھتے رہیں گے اور کب تک خوش فہمیوں میں ہم مبتلا رہیں گے؟ ارتداد ہمارے دروازوں کی چوکھٹ پر آ گیا ہے، گھر کے دروازوں کو ارتداد سمجھتے ہیں نا، دین سے نکل جانا، یہ ہمارے گھر کے دروازوں کو دستک دے رہا، گھر کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کیسی پلاننگ ہوئی ہے، اور اس موبائل کی لت نے اور ان جو ہے میڈیا نے اب جو ہے ہمارے ذہنوں سے نہیں، ہمارے دلوں کی گہرائیوں سے ہمارے ایمان کو خورشنے کے لیے ایسے اسباب تیار کر لیے ہیں کہ ہم اور آپ دیکھتے رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور کہیں ہمارے دلوں سے اور ہماری نسلوں کے دلوں سے ایمان خورش کرنا نکال دیا۔ میرے بھائیوں، دل کے درد سے آپ سے درخواست ہے، ہماری ماں اور بہنیں گھروں میں یہ آواز پہنچ رہی ہیں، کوئی اللہ کسی کی تو سن لے گا۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں گھنٹوں امت کے لیے مانگتے ہیں، گھنٹوں امت کے لیے مانگتے ہیں، انہیں امت کی فکر ہے، اس دین کی فکر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی فکر ہے۔ کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں میں یہ فکر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔